अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के इस मुख्तसर से दर्स में हम लोग इंशाअल्लाह, चूँकि रमज़ान है और रमज़ान में एक बहुत ही अजीम जंग जिसको फुरक़ान के नाम से जाना जाता है, कि वो जो दिन था हक़ और बातिल को जिसने अलग कर दिया, इसको यौमुल फुरक़ान भी कहते हैं, यानी हक़ और बातिल को अलग करने वाला दिन। ये हम लोग बात करने जा रहे हैं ग़ज़वे बदर पर। बदर जो है, ये 17 रमज़ान को वाक़या हुआ सन 2 हिजरी में, जुमे का दिन था वो। और मदीना से जब हम लोग 150 किलोमीटर मगरिब की तरफ रुख करेंगे तो हमें मकाम बदर मिलेगा। ये जंग को अल्लाह के नबी से फरमाया, ये बहुत ही अजीम जंग है साथियों। ये अलग बात है कि बाज़ लोगों ने करबला को इतना अजीम और इतना लोगों में फेमस कर दिया कि बदर की अहमियत लोगों के सामने, उनके लोगों के सामने कुछ रही नहीं। लेकिन याद रखिए, सबसे अजीम जंग जो गज़वा हुआ है इस्लाम में, वो है जंग बदर। इसमें अल्लाह ताला ने मुसलमानों को फतह और कामरानी अता फरमाई। और ये जंग जो है अजीम अपने एतबार से, कई एतबार से है। मसलन कि अल्लाह सुब्हान व तआला ने इसमें मलाइका यानी आसमान से फरिश्तों का नुज़ूल किया मुसलमानों की मदद करने के लिए। फिर इस जंग में उम्मत का फ़िरौन अबू जहल जो है वो कत्ल किया गया, और उसको कत्ल करने वाले 2 छोटे बच्चे थे। कई मौजज़ात हुए इस जंग में। मसलन कि आपको एक सहाबी हैं, उनकी तलवार लड़ते लड़ते टूट गई थी। और एक फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस मंज़र को देखा तो उनके पास एक लकड़ी नीचे गिरी हुई थी। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस लकड़ी को उठाओ। तो जब उन्होंने उस लकड़ी को उठाया तो वो लकड़ी जो है तलवार बन गई। ये किसी जंग में नहीं हुआ, ये सिर्फ इसी जंग में हुआ है कि एक लकड़ी जो है ये तलवार बन गई। और उस सहाबी के पास, वो सहाबी जो है जंग सिफ़ीन में फिर जाकर के शहीद हुए हैं, और कहते थे कि जंग सिफ़ीन तक वो तलवार जो लकड़ी थी पहले, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चूँकि ये मौजज़ा था कि आपके हुक्म से अल्लाह के हुक्म से नबी के ज़रिए से अल्लाह ताला ने मौजज़ा करवाया कि वो लकड़ी जो है तलवार बन गई थी। तो कई एतबार से ये जंग जो है बहुत ही अजीम है साथियों। हम सवाल ये उठता है, फिर हम इन गज़वात के बारे में जाने क्यों? क्योंकि असलाफ़ कहते थे कि जैसे अली इब्न हसन है रहिमहुल्लाह, वो कहा करते थे कि हमें गज़वात, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गज़वात ऐसे सिखाए जाते थे और बताए जाते थे जैसे कुरान मजीद की कोई सूरा हमें सिखाई जाती हो। और इब्न सीरीन कहा करते थे कि जब हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गज़वात को जानते हैं या जानेंगे, तो गोया इससे हमें दुनिया और आखिरत की इल्म हासिल होगी। इसलिए ज़रूरत ये है कि हम और आप भी गज़वात को जानें। अब जंग बदर जो है, ये बहुत ही वसी मौजू है साथियों। तो कभी इंशाल्लाह इसको डिटेल में हम लोग डिस्कशन करेंगे, लेकिन आज मुख्तसर से मैं एक जिस्ट आपको देना चाहूँगा, ताकि हमको और आपको शौक़ हो, ज़ौक़ हो कि हम जंग बदर के ताल्लुक से अहले इल्म से, उलमा से सुनें और किताबें पढ़ें इंशाल्लाह। तो बहुत ही वसी और बहुत ही बेहतरीन टॉपिक आपको मिलेगा इंशाल्लाह। बहुत ही इल्म और मालूमात हासिल होगा जब आप उलमा के ताल्लुक से, उलमा से इंशाल्लाह इस पर मज़ीद गुफ्तगू जो है, लंबी चौड़ी गुफ्तगू इंशाल्लाह सुनेंगे। इसमें कई दुरूस हैं, कई असबाक हैं मुसलमानों के लिए साथियों, कि देखिए सहाबा इकराम कैसे अजीम हस्ती थे। आप सोचिए, अल्लाह के ये अजीम जंग, उस पर से उसमें शरीक होने वाले जो लोग, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानिसार सहाबा, जिन्होंने अपने जान, माल, प्रॉपर्टी, बीवी, बच्चे सबको कुर्बान कर दिया। याद रखिए, इंसान की ज़िंदगी में साथियों सबसे बड़ी मता, अगर इंसान की कोई चीज़ है इस दुनिया में, तो वह है इंसानी ज़िंदगी। सहाबा ने अपनी ज़िंदगी को भी कुर्बान कर दिया इस जंग के लिए। मतलब कि जो सबसे कीमती मता थी साथियों, उसको भी कुर्बान करने के लिए वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक इशारे पर तैयार हो गए। और जंग के जो मराहिल गुजरे, उसमें से एक जुमला किसी सहाबी ने भी ऐसा कहा साथियों, कि जब जब कुफ़ारे मक्का जो है मजीद लश्कर लेकर के अबू जहल आ रहा था, तो सहाबा जो है थोड़ा सा फितरी तौर पर डर गए। तो उनमें से कुछ एक सहाबा ने कहा कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप घबराइए नहीं, ना आप झिझकिए, बल्कि हम आपके साथ लड़ेंगे। आपके आगे पीछे दाएं बाएं से हम लड़ेंगे, यहाँ तक कि हम मूसा अलैहिस्सलाम की कौम की तरह भी वो जुमला नहीं करेंगे जो मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने मूसा अलैहिस्सलाम को कहा था कि ऐ मूसा, तुम और तुम्हारा रब जाकर के लड़ो, बल्कि हम आपके आगे पीछे दाएं बाएं से लड़ेंगे, और आप तक पहुंचने के लिए किसी को भी, दुश्मन इस्लाम को, हमारी लाशों से गुजरना होगा। तो सोचिए कितने अजीम लोग थे साथियों। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए, और जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने पूछा, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ये बताइए, आप बदर के जो असहाब थे, यानी जंग बदर में जो सहाबा जिन्होंने शिरकत की, उसके बारे में आपका क्या मौक़िफ़ है, आप उनके बारे में क्या कहते हैं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ुबान मुबारक से फरमाया, साथियों, ये जो बदर के सहाबा थे, जानिसार सहाबा थे, ये सबसे अजीम है सहाबा में। यानी सहाबा में भी मरातिब हैं साथियों, लेवल्स हैं।
اور سب سے اونچے درجے کے جو صحابہ ہیں ساتھیوں، وہ جو جنگ بدر میں شریک ہوئے، جنہوں نے جنگ بدر لڑی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خود اللہ نے فرمایا کہ اے بدر والوں، یعنی جو لوگ بدر میں شریک ہوئے، کیونکہ بہت عظیم جنگ تھی ساتھیوں. کیوں؟ کیونکہ دیکھیں مسلمانوں کے پاس مشکل سے 72 اونٹ تھے اور 2 گھوڑے تھے، جو ہمیں روایت سے ملتا ہے. 72 اونٹ اور 2 گھوڑے. کفار کے پاس 1000 اونٹ تھے بالمقابل. اب 1000 سے 72 کا کیا مقابلہ؟ کفار کے پاس اسلحہ تھے، حتیٰ کہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ جو اس وقت اسلام نہیں لے کر کے آئے تھے، وہ کہتے ہیں کہ اس بدر کے لیے ہم نے مکہ کے ہر ایک گھر سے، اور ہر ایک گھر ہی نہیں، گھر کے ہر ایک فرد سے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، ہم نے سب سے کم 20 درہم لیا ہے. سب سے. کیوں؟ جتنا مال ہوگا اتنا ہم اسلحہ لیں گے، اور جتنا ہم اسلحہ لیں گے ان مسلمانوں کی صف ہستی کو ہم زمین سے مٹا دیں گے. اتنی عظیم تیاری کر کے ساتھیوں وہ لوگ آئے تھے، مال جمع کیا، اسلحہ جمع کیے. اور حدیثوں میں آتا ہے، روایتوں میں آیا ساتھیوں کہ غالباً سونا لگ بھگ ان لوگوں نے جمع کیا. کس نے؟ کفار مکہ نے. آپ سوچئے یہ کتنی عظیم جنگ ہوگی، جس میں صحابہ کے پاس نہتے تھے، ان کے پاس کوئی زیادہ اسلحہ نہیں تھے. میں نے آپ کو بتایا 1000 اونٹ کے مقابل 72 اونٹ تھے صحابہ کے پاس. 2 گھوڑے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اونٹ پر 3 لوگوں کو سوار کیا تھا. یعنی ایک اونٹ پر 3 لوگ. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، حضرت علی تھے، اور ابو لبابہ تھے رضی اللہ عنہ. کچھ دیر جب، اور طے یہ پایا تھا ہر آدمی کے ساتھ کہ کچھ دیر ایک آدمی بیٹھے گا، 2 آدمی چلیں گے، پھر کچھ دیر دوسرا بیٹھے گا، پھر کچھ دیر تیسرا بیٹھے گا. اس طریقے سے طے پایا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت علی اور حضرت ابو لبابہ تھے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضرت ابو لبابہ نے یہی بات کہی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم چاہتے ہیں کہ جب ہماری بیٹھنے کی باری آئے تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ بیٹھے رہیں، ہم چلیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی میں تم سے زیادہ طاقتور ہوں، اور میں تم سے زیادہ اجر پانے کا مستحق رہتا ہوں. یعنی میں تم سے زیادہ اجر پانا چاہتا ہوں، کیا میں اجر نہ پاؤں؟ اس لہٰذا جس کی جو باری بیٹھنے کی آئے گی وہ ویسے ہی بیٹھے گا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر اور آگے چلے تو آپ نے حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ کو مدینے واپس بھیجا، یہ کہہ کر کے کہ جاؤ اور جا کر کے میرے ایبسنس میں، یعنی میرے غیر حاضر میں مدینے کی قیادت کرو. اور اس سے پہلے آپ مسجد نبوی کی امامت عبداللہ بن مختوم رضی اللہ عنہ جو نابینا صحابی تھے ان پر چھوڑ کے آئے تھے کہ میرے ایبسنس میں امامت آپ کریں گے. اس طریقے سے ساتھیوں ہر چیز کی قلت تھی صحابہ کے پاس. 1000 تھے کفار مکہ، 1000 تھے صحابہ، 313 تھے، یعنی 3 گنا زیادہ تھے. یعنی آپ دیکھیے گا تعداد کے اعتبار سے، فرد کے اعتبار سے، اسلحہ کے اعتبار سے، مال و دولت کے اعتبار سے، ہر چیز میں صحابہ قلیل تھے، کم تھے، لیکن جذبہ اتنا تھا، اتنا جذبہ تھا اس جنگ کو فتح کرنے کا، اللہ اکبر کبیرہ، کہ اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو نزول کیا، ملائکہ کو بھیجا صحابہ کی مدد کے لیے. اب سوچئے یہ لوگ کتنے عظیم ہوں گے جن کی مدد کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا ہے. سب کی مدد کے لیے اللہ فرشتوں کو نہیں بھیجتا. اس سے ایک نقطہ ہمیں یہ پتہ چلا کہ ہم کو اور آپ کو اللہ کے مدد کے لائق بننا پڑے گا. پہلے ہم لوگ صرف سوچتے ہیں کہ اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی، کیوں نہیں آ رہی. نہیں، ہم کو صحابہ کی جیسا مدد، جیسے صحابہ لائق تھے نا، ویسے لائق مجھ کو اور آپ کو بننا پڑے گا ساتھیوں. اگر اس غزوے سے ایک سبق ہم کو یہ بھی ملتا ہے کہ ہم اس لائق بنیں. لائق کیسے بنیں گے؟ اللہ کی اٹوٹ فرما برداری کرتے تھے وہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جی توڑ محبت اور اتباع ان کے اندر پیوست تھی. حتیٰ یہ کہ دیکھیے جنگ میں ایک موقع پر جنگ نے ایک نیا رخ لے لیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اکٹھا کیا. آپ نے مشورہ کیا صحابہ سے کیا کرنا چاہیے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کچھ مشورہ دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. عمر فاروق کھڑے ہوئے کہ اللہ کے رسول جیسا آپ کہیں، کچھ مشورہ دیا حضرت عمر فاروق نے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. آپ سوچئے شیخین جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں اور بائیں مانے جاتے تھے، قریبی لوگ، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. پھر انصار میں سے 2 صحابی کھڑے ہوئے، حضرت مقداد ابن اسود رضی اللہ عنہ اور سعد ابن عبادہ رضی اللہ عنہ. یہ لوگ کھڑے ہوئے، سعد ابن معاذ بھی غالباً کھڑے ہوئے. اور حضرت مقداد بن دیکھیے جذبہ دیکھے صحابہ کا، کیا کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ کی قسم اگر آپ ہمیں کہیں گے نا، آپ اگر اونٹ کے کلیجوں کو وہاں لے کے جائیں گے جہاں دنیا ختم ہو جاتی ہے، کہتے ہیں اللہ کی قسم ہم بھوکے پیاسے آپ کے ساتھ وہاں چلیں گے، بھوکے پیاسے وہاں چلیں گے. اور سعد ابن عبادہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے آگے سے، آپ کے پیچھے سے، آپ کے دائیں سے، آپ کے بائیں سے ہم لڑیں گے. آپ تک کسی کو آنے کے لیے ہمارے سینوں پر سے کسی کو چل کے جانا ہوگا، اور جب تک ہماری سانس میں سانس ہے
اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کوئی بال بھی باقا نہیں کر سکتا. یہ جذبہ دیکھ رہے ہیں آپ. ہاں کیا کہا سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ, کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کہیں کہ اس سمندر میں چھلانگ مار دو, کود جاؤ, اللہ کی قسم ہم پوچھیں گے بھی نہیں آپ کیوں کہہ رہے ہیں, ہم کود جائیں گے, ہم کود جائیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جذبہ دیکھیے اتباع کا. اللہ اکبر. نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کے لیے, یعنی جن کے جذبہ جنوں بن گیا, جنہوں نے بھوک پیاس کی شدت کو ہٹا دیا, مال دولت کو لٹا دیا, اپنی جان تک کو قربان کرنے کے تیار ہو گئے, ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے بدر والو, اللہ نے تمہیں عرش سے جھانک کے دیکھا ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ ایسے بھی دیکھ سکتا تھا, لیکن نبی کا جملہ غور کریے, اللہ قربان جائیے, نبی کا جملہ کیا ان کے لیے, نبی کا جملہ ان کے لیے ہے اللہ نے تمہیں عرش سے جھانک کے دیکھا ہے اور تمہارے بارے میں کیا کہا ہے کہ اے بدر والو, اب رہتی دنیا تک یا تمہاری زندگی تک تم جو چاہے کرو, اللہ تمہاری گرفت نہیں کرے گا, اللہ نے تمہیں معاف کر دیا ہے. یعنی کسی کی زندگی میں یہ بشارت مل جائے کہ اب یہ کچھ بھی کرے گا اللہ تعالیٰ اس پہ گرفت نہیں کرے گا. اس کا مطلب کیا جانتے ہیں؟ اس کا مطلب سب سے بڑی بشارت, خوشخبری کیا ہے ایسے لوگوں کے لیے کہ ایسے لوگ اب کبھی بھی کفر میں داخل نہیں ہوں گے, کیونکہ اللہ نے کہا نا تم جو کرو, مطلب اللہ کو ان پر اتنے یقین اعتماد ہے, اور اللہ تو عالم الغیب, اللہ جانتا ہے کہ یہ اتنے پختہ ایمان والے ہیں, ان کی ایمان کی چاشنی کو یہ اس طریقے سے چکھ چکے ہیں نا کہ یہ کبھی بھی کفر کی طرف نہیں لوٹیں گے, یہ کبھی بھی معصیت کی طرف نہیں لوٹیں گے, یہ کبھی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی طرف نہیں لوٹیں گے. اللہ نے فرمایا جو چاہو کرو, ہم نے تمہیں معاف کر دیا ہے. کتنے عظیم لوگوں نے سوچیا, اس سے اندازہ لگائیے. اس سے ساتھیوں آپ چیک کریے کیا ہم اور آپ اللہ کے مدد کے لائق بن رہے کہ نہیں بن رہے. ہاں چیک کریے, یہ ایسے لوگ تھے, کوئی بھی صحابی میں سے صحابی ایسا نہیں تھا ساتھیوں کہ جس کی تہجد کی نماز قضا ہوتی. فرض نماز تو چھوڑ دیجیے آپ, یہ تو تصور ہی نہیں کر سکتے ہم لوگ. یعنی وہ لوگ اس لائق بن گئے تھے. تو جب انسان اس لائق بنتا ہے تب اللہ کی غیبی مدد آتی ہے ساتھیوں. تو کہنے کا مقصد کیا ہے ساتھیوں, یہ جذبہ تھا ان کے اندر, اس جنگ کو فتح کرنے کے لیے عظیم جذبہ تھا ساتھیوں, کیونکہ وہ جانتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم ہیں, اور ہمارے ساتھ جو ہے ہمارے ساتھیوں کو, ہمارے دوسرے ساتھیوں کو یہ لوگ جو ہے کفار جو ہے یہ نیست و نابود کر دینا چاہتے ہیں, زمین سے ہمارے صف ہستی کو مٹا دینا چاہتے ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے پہلے ساتھیوں آپ نے دعا کی اللہ سے. صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم ہم نے کسی التجا کرنے والے کو ایسی التجا کرتے ہوئے نہیں دیکھا جیسے ہم نے اس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. یعنی آپ نبی ہیں, آپ کے پاس وحی آ رہی ہے, اللہ کی غیبی مدد آپ کے پاس آتی ہے, اس کے باوجود بھی دیکھیے نبی کی انکساری دیکھیے, تواضع دیکھیے, اس کے بعد بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دعا کرنے کا اہتمام دیکھیے ساتھیوں, کہ آپ رو رہے ہیں, گر گرا رہے ہیں, لٹرلی آپ بھیک مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اے اللہ تو نے جو وعدہ کیا تھا مجھ سے, اے اللہ میں صرف تجھے بتا رہا ہوں, اے اللہ اس وعدے کو پورا فرما دے. تو نے جو مجھے مسلمانوں کو اے اللہ جیت کی خوشی بشارت سنائی تھی, اے اللہ کیوں, اے اللہ اگر آج مسلمان نہ جیتے, اے اللہ اگر آج تو نے ہمیں فتح نہ دی, تو اللہ پھر اس روح زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. آپ سوچئے, کہتے ہیں صحابی اس قدر زار و قطار آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے جاتے اور روتے جاتے کہ آپ کا جسم جو ہے یہ تھرا رہا تھا, اور آپ کے کندھے پر جو چادر تھی ساتھیوں وہ گر گئی. ابو بکر صدیق آئے, آپ نے اس چادر کو اڑھایا, اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ کو پیچھے سے پکڑ لیا اور پکڑ کے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بس کر دیا, اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا, اللہ تعالیٰ آپ کبھی بھی آپ کی بات کو خالی نہیں جانے لگے. کیوں, یہ التجا ہے. اس کا مطلب اللہ سے ایسے دعا مانگ, وہ نبی تھے صلی اللہ علیہ وسلم, اس کے بعد دیکھیے کس طریقے سے التجا چمٹ کر اللہ سے دعا مانگتے تھے, کس طرح سے گریہ اوزاری کر رہے, کس طریقے سے زار و قطار رو رہے ہیں. ساتھیوں رمضان کا مہینہ ہے, روئیے, گر گرائیے اللہ کے سامنے, بڑے بڑے معجزات اللہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیے, اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کے آنسوں کی بہت زیادہ قدر ہے ساتھیوں. ایک قطرہ جو ہماری آنکھ سے اللہ کے ڈر سے گرتا ہے ساتھیوں, اللہ تعالیٰ اس قطرے سے جہنم کو ہمارے لیے جہنم کی آگ کو ہمارے لیے بجھا دیتا ہے ساتھیوں. اس لیے پتہ یہ چلا کہ کثرت سے دعا کریے. اس طریقے سے پھر بدر میں مزید فرشتوں کا نزول ہوا, کیسے ہوا, فرشتے ایک ایک کر کے کیوں آئے, پھر مزید انشاءاللہ تفصیلی گفتگو ہم لوگ کبھی اور کریں گے. لیکن مختصراً میں نے آپ کو بتلایا کہ کتنے عظیم لوگ تھے یہ صحابہ, یہ جنگ عظیم تھی, اس دن کو یوم الفرقان کہا گیا. بہت عظیم صحابہ تھے ساتھیوں جنہوں نے اپنی جانوں کو قربان کیا اس جنگ میں, اور اللہ کے جنت کے مستحق بن گئے ساتھیوں. کیسے یہ عظیم بنے؟ کچھ نہیں تھا ان کے پاس, صرف اور صرف ان کے پاس اللہ تھا,
اور اللہ تعالیٰ پر ان کا توکل تھا ساتھی، جو ان کو اس مقام پر لے کر کے چلا گیا۔ اس لیے ہم کو اور آپ کو چاہیے، اور بہت سارے جیسے میں نے کہا دروس ہیں اور اس میں اسباق ہیں، انشاءاللہ مزید کبھی ہم لوگ گفتگو کریں گے ڈیٹیل میں، لیکن مختصر ساتھیوں کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ ہم اور آپ بھی اس طرح کا ایمان لائیں، اس طرح کے لائق بنے کہ ہم بھی اللہ کے مدد کے مستحق بن جائیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب تک ہمیں زندہ رکھے توحید پہ زندہ رکھے، اور اللہ تعالیٰ جب بھی ہمارا خاتمہ عطا فرمائے عقیدہ توحید پہ خاتمہ عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔